बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। पूरे जंगल के जानवर एक खुले मैदान में इकट्ठे थे। सबकी सवालिया निगाहें बंदरों के सरदार बूढ़े मनकू पर टिकी हुई थी। मसला ही ऐसा था कि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। हुआ यूं कि सरदार मनकू की पोती एक इंसान पर फिदा हो गई थी और वो चाहती थी कि उसकी शादी उस इंसान के साथ की जाए, मगर ये नामुमकिनात में से था। ये एक नामुमकिन और काबिले हैरत बात थी। ये बात पूरे जंगल में पलक झपकते में फैल गई थी। जैसे जैसे जानवरों को पता लगा, सब इकट्ठा होना शुरू हो गए और जल्द ही जंगल के वस्त में वाक़े मैदान जानवरों से भर गया। सरदार मनकू और उसकी फैमिली एक तरफ सर झुकाए बैठी थी, जबकि एक दरख्त की शाख पर उनकी पोती मुंह लटकाए बैठी थी। यूं लग रहा था जैसे वो बहर सूरत अपनी जिद मनवाने पर डटी हुई हो। सरदार, ये क्या बात दुरुस्त है कि आपकी पोती एक इंसान के इश्क में गुम है? बिलाखिर खरबी लोमड़ी ने खामोशी के फैले तिलिस्म को तोड़ा तो सब हमतन गोश हो गए। सरदार और उनकी फैमिली ने खजालत भरी आंखों से बी लोमड़ी को देखा और सर झुका लिया, जबकि उनकी पोती ने एक सरसरी निगाह बी लोमड़ी पर डाली और मुंह मोड़ कर बैठ गई। ये एक निहायत ही अहमकाना हरकत है सरदार। आपको अपनी पोती को समझाना चाहिए। ऐसे कैसे मुमकिन है? इंसान तो हमा वक्त हमें अपना गुलाम बनाने पर तुला हुआ है, तो शादी? समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसी हरकत है। अब की बार जंगल के शहंशाह राजू शेर ने लुकमा दिया। हमने उसे बहुत समझाया है सरदार, मगर पता नहीं उसकी अकल में बात क्यों नहीं घुस रही है। सरदार मनकू ने राजू शेर की बात सुनकर जवाब दिया। वैसे भी एक इंसान और जानवर के मिलाप का कोई तस्वुर ही नहीं हो सकता। बी लोमड़ी बोली। क्यों नहीं हो सकता? सरदार मनकू की पोती तप कर बोली और उसने पहली बार रुख जानवरों की तरफ किया। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, और वैसे भी हमारे और इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं है। हमारी उनकी शक्लों में भी ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ सोच का है। सरदार मनकू की पोती की बात सुनकर सब वर्ताए हैरत में मुब्तला रह गए। देखो बेटी, बात को समझने की कोशिश करो। जो बात मुमकिन ही ना हो उस पर वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। भला खुद ही बताओ, ये इंसान हमारी जबान को समझ सकते हैं? मखना हाथी ने अब की बार उसे समझाते हुए कहा। क्या तुम उनकी जबान बोल पाओगी? गैंडे ने सवाल किया। कितनी ही देर बहस और मुबाहिसे का सिलसिला जारी रहा, लेकिन मजाल है कि सरदार मनकू सरदार की पोती के कानों पर जूं तक भी रेंगी हो। वो मुतवातिर बस जिद रही। उसकी जिद और हट दर्मी को देखते हुए बिलाखिर सारे जानवर अपने अपने ठिकानों की तरफ चल दिए। हद होती है हट धर्मी की। सरदार मनकू ने अपनी पोती को खा जाने वाली आंखों से देखते हुए कहा, मैं मर जाऊंगी मगर शादी उसी से ही करूंगी। सरदार मनकू की पोती ने बदस्तूर अपनी जिद पर डटे हुए कहा। इस वक्त सरदार मनकू अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। सारी फैमिली उसे समझा रही थी, मगर वो बस जिद थी। कैसे करोगी शादी उससे? सरदार मनकू ने पूछा। ये बावली हो गई है, मैं इसे कैसे समझाऊं? सरदार मनकू की बहू बोली। मेरे पास इसका हल है। अचानक उन्हें बी लोमड़ी की आवाज सुनाई दी तो सबने चौंक कर उसे देखा। खासकर सरदार मनकू की पोती तो उछलकर सीधी उसके पास जा खड़ी हुई। जल्दी बताओ, सरदार मनकू की पोती ने बेताबी से कहा। इस जंगल के आखिरी किनारे पर एक आदमी रहता है। वो वहां एक झोंपड़े में रहता है। वो हर जानवर की बोली समझता है। वो बहुत ताकतवर है। वो उड़ भी सकता है। न जाने कैसे कैसे कमालात हैं उसमें, बयान से बाहर है। मुझे मुकम्मल यकीन है कि वो तुम्हारे काम आ सकता है। बी लोमड़ी ने राह दिखाते हुए कहा। तुम ऐसे कैसे जानती हो बी लोमड़ी? और उसका तुम्हें कैसे पता? सरदार मनकू ने पूछा। सरदार, मेरा काम ही क्या है? सारे जंगल की खबर रखना। शुरू में मैं उसे वहां देखकर मेरी हैरत बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर मैंने उसकी खोज शुरू की, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो बंद झोंपड़ी के अंदर बैठकर मेरी हरकत और सकनात से आगाह है। आखिर एक दिन उसने मुझसे मेरी जबान में बात की और फिर मैं रोजाना उसके पास जाने लगी। अब तो मेरी उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। बी लोमड़ी ने तफसील से बताया।
हमें भी ले चलो उसके पास, सरदार मनकू की पोती ने कहा। यूं सब भी लोमड़ी के पीछे पीछे चल पड़े और जल्द ही वो उस झोंपड़ी के सामने थी जिसके अंदर वो शख्स रहता था जिसके बारे में बी लोमड़ी ने बताया था। अंदर आ जाओ, एकदम उसकी समाज से एक जोरदार मर्दाना आवाज टकराई तो सब चौंक उठे। मैं न कहती थी ये बहुत इल्म वाला इंसान है, बी लोमड़ी ने शाने उचकाते हुए कहा तो सब बहुत ही मुतासिर हुए। यके बाद दीगरे सब अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि उस कोठरी के अंदर एक निहायत ही बदसूरत और भद्दी शक्ल का काले रंग का हट्टा कट्टा इंसान बैठा हुआ है। उसकी शक्ल से मालूम हो रहा था कि एक लंबे अरसे से वो शायद पानी के नजदीक नहीं गया। उसके सरदार दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बालों में गर्द जमी हुई थी। उसके इशारे पर सब जमीन पर बिछी घास फूस पर बैठ गए। हम एक जरूरी काम के सिलसिले में आए हैं। मामला काफी हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन है, मगर आपके पास बहुत उम्मीद से आए हैं। आप हमारी मदद करेंगे? बी लोमड़ी ने आने की वजह बयान करते हुए सवाल दागा। मैं सब जानता हूँ, मेरे इल्म ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया, उस शख्स ने जवाब दिया। क्या वाकई आपके पास इतना इल्म है? सरदार मनकू ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए पूछा। आपने अभी तक देखा ही क्या है सरदार मनकू? उस शख्स ने सरदार मनकू को उसके नाम से मुखातिब किया तो सब चौंक उठे। मैं तो आपकी पुश्तों तक के बारे में बता सकता हूँ, आपके दादा परदादा के बारे में बता सकता हूँ। आपको नारियल का पानी और खाने में सेब ज्यादा पसंद है। जंगल के शहंशाह राजू शेर से आपकी बहुत बनती है। यही वजह है कि उसने आज तक आपके खानदान का शिकार नहीं किया। उस शख्स ने जब इतना सब कुछ बताया तो वाकई उनकी हैरत दुगनी हो गई। हम आपके गर्विदा हो गए हैं महाराज, सरदार मनकू ने सीने पर हाथ रखकर झुककर कहा। आप लोगों को मैं मायूस नहीं लौटाऊंगा, मगर इस मामले में इतना कहूंगा कि ये काम नामुमकिन नहीं है, मगर थोड़ा मुश्किल है, उस शख्स ने कहा। मैं हर मुश्किल से निमटने के लिए तैयार हूं महाराज, सरदार मनकू की पोती गोया हुई। लगता है तुम्हें वो ज्यादा पसंद आ गया है, मगर एक बात ज़हन नशीन कर लो कि इंसान वफादार नहीं होते, उस शख्स ने कहा। महाराज, मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। मुझे कामिल यकीन है कि वो मेरी मोहब्बत का इकरार जरूर करेगा, सरदार मनकू की पोती बोली। ये मूर्ख है महाराज, हकीकत को पसे पुष्ट डालकर शराबों के पीछे दौड़ रही है, सरदार मनकू बोला। मोहब्बत गुमराही का दूसरा नाम है। इंसान अपनी जात को फरामोश कर बैठता है। ज़ाहिरी हुस्न जमाल के पीछे लग कर वो इस बात को भूल जाता है कि वक्त के साथ ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इश्क इंसान को अंधा कर देता है, उसकी आंखों के पट्टी बांध देता है। मगर एक जानवर के दिल में एक इंसान के लिए पैदा होने वाला ये इश्क वाकई मेरी समझ से बालातर है, मगर मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। इसीलिए अपनी तरफ से सरतोड़ कोशिश करूंगा कि उन दोनों का मिलाप हो जाए, उस शख्स ने कहा। नामुमकिन कुछ भी नहीं हो सकता, बस उसे कर सकने की जसारत होनी चाहिए, वो शख्स बोला। मुआजरत चाहता हूँ महाराज, आपका नाम पूछ सकता हूँ, सरदार मनकू बोला। महेश प्रताप, उस शख्स ने मुख्तसर सा जवाब दिया। महाराज, आप ऐसा करेंगे कि ये सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, सरदार मनकू ने पूछा। मैं इसे इंसानी रूप दिलाऊंगा अपने इल्म से और इसे इतना खूबसूरत बनाऊंगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। फिर इन दोनों का मिलाप बआसानी हो जाएगा, महेश प्रताप ने जवाब दिया। ये कैसे मुमकिन है महाराज? क्या ये बंदरिया इंसान के रूप में तब्दील हो जाएगी? बी लोमड़ी ने हैरत से पूछा। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जिद की वजह से हम इसे खो न दें, सरदार मनकू की बहू बोली। कुछ भी नहीं होगा आपकी बेटी को, भरोसा रखो मुझ पर, महेश प्रताप ने कहा। मगर महाराज, बी लोमड़ी ने बोलना चाहा, मगर महेश प्रताप के हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया गया। अब जब मुझ पर भरोसा रखकर आए हो तो सवालात का सिलसिला खत्म करो। तुम लोग जाओ और इसे यहीं छोड़ जाओ। बहुत जल्द मैं तुम लोगों को खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, महेश प्रताप ने उकताकर कहा तो सरदार मनकू पोती को वहीं छोड़कर रफ्ता रफ्ता वहां से चले गए। मेरी बात गौर से सुन लो। तुम्हें एक ऐसी औरत का जिस्म लाना है जिसे मरे चंद घंटे हुए हों, या फिर अगर तुम एक जिंदा औरत को ले आओ तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। जितना मुझे खुश रखोगी इतनी तुम्हारे लिए आसानी पैदा होती जाएगी, महेश प्रताप ने सरदार मनकू की पोती से कहा। महाराज,
میں کسی عورت کو کیسے لا سکتی ہوں؟ کیا آپ کوئی اس کا حل بتا سکتے ہیں؟ سردار منکو کی پوتی نے پوچھا۔ ہاں، میں تمہارے جسم پر ایک خوشبو لگاؤں گا، جس شخص کے نتنوں سے بھی وہ خوشبو ٹکرائے گی وہ مدہوش ہو کر تمہارے پیچھے چل پڑے گا، لہٰذا احتیاط کرنا، اور جتنی خوبصورت اور جوان لڑکی لے کر آؤ گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہی نہیں، کوشش کرنا وہ لڑکی تمہارے مطلوبہ شخص کے محلے یا آس پاس سے ہو، مہیش پرتاپ نے کہا۔ بہت شکریہ مہاراج، میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ سردار منکو کی پوتی نے کہا۔ پھر مہیش پرتاپ نے اس بندریا کے جسم کے بعض حصوں پر خوشبو چھڑکی۔ اس خوشبو کے چھڑکتے ہی پوری جھونپڑی میں خوشبو پھیل گئی۔ جاؤ اور دن کے اجالے میں اپنا شکار ڈھونڈ کر لاؤ، رات کی تاریکی میں صرف مرد ملیں گے تمہیں، مہیش پرتاپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو سردار منکو کی پوتی وہاں سے کھسک گئی۔ اس کے جانے کے بعد مہیش پرتاپ اپنی جھونپڑی میں رکھے بت کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور نہ جانے کس زبان میں منتر پڑھنے لگا۔ دوسری طرف سردار منکو کی پوتی اچھلتی کودتی درختوں کی شاخوں پر جھولتی جنگل کے اس طرف پہنچ گئی جہاں سے وہ محلہ سامنے تھا جس میں اس نے پہلی بار اپنے محبوب کو دیکھا تھا۔ ایک اونچے درخت کی شاخ پر بیٹھ کر وہ سامنے دیکھنے لگی۔ کتنی ہی نوجوان لڑکیاں اور عورتیں وہاں سے گزر رہی تھیں مگر وہ اسے نہ بھائیں۔ تبھی اس کی نگاہ ایک نوجوان لڑکی پر پڑ گئی۔ وہ اسٹوڈنٹ تھی جو کتابوں کو سینے سے چپکائے گزر رہی تھی۔ نہ صرف وہ بے حد حسین اور جمیل تھی بلکہ اس کے چہرے پر معصومیت بھی پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی اسے بہت اچھی لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اچھلتے کودتے ہوئے اس لڑکی کے پاس سے گزر کر واپسی کے لیے مڑی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ لڑکی حیرت انگیز طور پر اس کے پیچھے چل رہی تھی، جیسے اس کی تابع فرمان ہو اور اس کے حکم پر اتنا سر تن سے جدا کرنے کے بھی گریز نہ کرے۔ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن سردار منکو کی پوتی آگے آگے چل رہی تھی جبکہ وہ لڑکی نیم مدہوشی کے عالم میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ سردار منکو کی پوتی بار بار مڑ کر دیکھتی کہ کہیں لڑکی مر تو نہیں گئی یا مڑ تو نہیں گئی، مگر اسے اپنے پیچھے آتی دکھائی دے کر وہ مطمئن ہو جاتی۔ جلدی دونوں مہیش پرتاپ کے جھونپڑے کے باہر پہنچ گئیں۔ اشارہ پاتے ہی سردار منکو کی پوتی اندر داخل ہوئی تو اس کے پیچھے وہ لڑکی بھی اندر داخل ہو گئی۔ مہیش پرتاپ نے سر تپا بغور اس لڑکی کو دیکھا۔ لیٹ جاؤ وہاں، مہیش پرتاپ نے لڑکی کو حکم دیتے ہوئے کہا تو لڑکی اپنی کتابیں اس طرح سینے سے چپکائے گھاس پھوس پر لیٹ گئی۔ پھر مہیش پرتاپ نے سردار منکو کی پوتی کو مخاطب کیا۔ لاجواب نگینہ ڈھونڈ کر لائی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ میں اتنی ہی خوبصورت نظر آؤں کہ میرا محبوب پہلی نظر میں مجھے دیکھتے ساتھ ہی مجھ پر فدا ہو جائے، سردار منکو کی پوتی نے کہا تو مہیش پرتاپ نے دل کھول کر فضا میں قہقہا بلند کیا۔ اچھی سوچ ہے، مہیش پرتاپ بولا۔ اب جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرتی جانا۔ اس حسینہ کی روح کو ہمیشہ کے لیے سلا کے میں تمہاری روح کو بھی اس کے جسم میں داخل کرنے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ لیٹ جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں بند رکھنا۔ حکم پر عمل پیرا ہوتے ہی سردار منکو کی پوتی اس حسینہ کے ساتھ لیٹ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر مہیش پرتاپ اس کے سامنے بیٹھ کر آلتی پالتی مارے آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھتا رہا۔ پھر اس نے قریب ہی پڑی کسی جانور کی کھوپڑی کو اٹھایا اور اس میں کچھ اشیاء کو یکجا ڈال کر اسے سلگایا تو کھوپڑی سے دھواں نکلنے لگا اور دھواں سردار منکو کی پوتی اور اس حسینہ کے ناک کے راستے ان کے جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اچانک وہ دھواں ختم ہو گیا اور دھوئیں کی جگہ آگ نے لے لی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آگ کھوپڑی کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آگ مان پڑ گئی اور راکھ بچ گئی۔ مہیش پرتاپ نے وہ راکھ سردار منکو کی پوتی کی چھاتی پر پھینکی تو دوسرے ہی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور تبھی سردار منکو کی پوتی کی ناک سے دھواں نکل کر اس لڑکی کی آنکھ کے راستے اس کے جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک یہ عمل جاری رہا اور پھر دھواں ختم ہو گیا۔ اپنی آنکھیں کھولو اور اٹھ کر بیٹھ جاؤ، مہیش پرتاپ بولا تو یکدم لڑکی کے جسم میں جنبش پیدا ہو گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سامنے لیٹی بندریا کو دیکھ کر اس نے آنکھیں پھاڑ کر پہلے بندریا اور پھر مہیش پرتاپ کو گھورا۔ تمہیں مبارک ہو، تمہاری کامیابی کا وقت شروع ہو گیا ہے، مہیش پرتاپ نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ مہاراج، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی، سردار منکو کی پوتی بولی۔ اب کی بار لڑکی کے جسم میں داخل ہونے کے بعد وہ انسانی زبان میں بات کر رہی تھی۔ تمہیں ہر وقت بہت احتیاط کرنی ہوگی، مہیش پرتاپ بولا۔
سب سے پہلی بات، مسلمانوں سے دور رہنا۔ اس لڑکی کا تعلق مسلم گھرانے سے ہی ہے۔ ان کی تہذیب، ثقافت اور طور طریقوں کو اپنانے سے گریز کرنا۔ ان کی مقدس کتاب کو تو بالکل چھونے کی غلطی بھی مت کرنا۔ دورانی تعویذ دھاگوں اور دم درود سے بچ کر رہنا۔ تمہارا محبوب بھی مسلمان ہے، یاد رکھنا ان باتوں کو کسی طور بھی بھولنا مت، ورنہ تمہاری روح اس کے جسم سے نکل کر واپس تمہارے اسی جسم میں آ جائے گی اور اس کی سوئی ہوئی روح جاگ اٹھے گی۔ ایسا کسی صورت نہیں ہوگا۔ سردار منکو کی پوتی بولی اور اپنے اصل دھڑ کو اٹھا کر کھینچتی ہوئی باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے وقت اس نے ماچس بھی اٹھا لی تھی۔ لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑوں اور گھاس پھوس کو اپنے دھڑ پر پھینک کر اس نے آگ لگائی تو آگ نے پلک جھپکتے میں اس کے جسم کو ہی جلانا شروع کر دیا۔ پھر وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی دوبارہ واپس مہیش پرتاپ کے جھونپڑے میں داخل ہوئی۔ ارے مورکھ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ مہیش پرتاپ نے ناگواری کے عالم میں کہا۔ اگر اب تمہاری روح کسی وجہ سے اس کے جسم سے نکل کر گئی تو بتاؤ کہاں جائے گی وہ؟ جب اس کا مطلوبہ جسم ہی نہیں ملے گا اسے تو وہ سیدھی نرک یعنی جہنم میں پہنچ جائے گی۔ مہاراج، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں اس کا جسم کبھی نہیں چھوڑوں گی، بلکہ مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھ کر آپ جیسا ہی بننا ہے۔ مجھے شکتی شالی بننا ہے تاکہ میں دنیا پر راج کر سکوں۔ سردار منکو کی پوتی سہانے خواب کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ شیطان دیوتا کبھی بھی اپنے پجاریوں کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے، مہیش پرتاپ بولا۔ جتنا شیطان دیوتا کو راضی رکھو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ مہیش، تمہیں عملیات بتاتا رہوں گا، بس تمہیں محنت کرنا ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا مہاراج، ایسا ہی ہوگا، سردار منکو کی پوتی بولی۔ قبل اس کے کہ اس لڑکی کے اہل و عیال اس کی تلاش شروع کر دیں، تم فوراً واپس پہنچ کر اس کے گھر چلی جاؤ۔ سب کا رویہ دیکھو اور سب باتوں پر توجہ دو۔ جس کام کی یا بات کی سمجھ نہ آئے، دماغ کی صلاحیتوں سے کام لینا، فوراً سمجھ آ جائے گی، یا مجھے پکارنا، میں غائبانہ تمہاری مدد کروں گا۔ جاؤ، اب چلی جاؤ۔ مہیش پرتاپ نے تحکمانہ انداز میں کہا تو سردار منکو کی پوتی کتابیں سینے سے لگائے جھونپڑی سے باہر نکلی۔ اس کے اپنے جسم کی جلی سڑی بچی راکھ کو ناگوار نگاہوں سے دیکھا اور بولی، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اصل زندگی تو انسانوں کی بستی میں آباد ہے۔ اپنے آپ میں بڑبڑاتی سردار منکو کی پوتی جیسے ہی جنگل سے باہر نکلی، سامنے سے اسے ایک بھاری بھرکم عورت آتی دکھائی دی جس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ اس عورت نے جیسے ہی اسے دیکھا لپک کر اس کے قریب آ گئی۔ رجو بیٹا، کہاں چلی گئی تھی؟ تو جانتی ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ اس عورت نے پریشانی کے عالم میں کہا، کب کی چھٹی ہو گئی تھی؟ تیرے ابو اور بھائیوں کے آنے کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ آس پڑوس سے بھی پتہ کیا تو تمہاری ایک سہیلی نے بتایا کہ تم کسی بندریا کے پیچھے جنگل میں جاتی ہوئی دکھائی دی تھی، تو میں فوراً ادھر آئی۔ شکر ہے تم مل گئی۔ مہیش پرتاپ کی غائبانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اسے پتہ چلا کہ سامنے کھڑی عورت اس لڑکی کی ماں ہے جسے رجو سمجھ کر پکارا گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ ماں، وہ بہت خوبصورت بندریا تھی، رجو اور سردار منکو کی پوتی بولی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے بہت اچھی لگی اور میں اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ اچھلتی کودتی نہ جانے کہاں سے کہاں غائب ہو گئی، تو میں واپس آ گئی۔ یہ تمہارا بچپنا نہیں ہے بیٹا، اس کی ماں بولی۔ اب تم عاقل اور بالغ ہو، ہر اچھے برے کی پہچان رکھتی ہو۔ ہم لوگ عزت دار ہیں، معاشرے میں ہمارا ایک مقام ہے۔ اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اماں تو ٹینشن نہ لیا کر اتنی، ایسے کچھ نہیں ہوگا، رجو نے ماں کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ بس تجھے جو کہا ہے نا اس پر عمل کیا کر، رجو کی ماں نے اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہا تو وہ جواباً مسکراتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ رجو کی ماں اسے بغور دیکھنے لگی کیونکہ اس کی رجو تو بات بات پر چڑھنے والی، غصے میں آ کر برتن اور ہاتھ میں آنے والی ہر چیز کی تباہی کرنے والی تھی۔ ماں باپ اور بھائیوں کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ کافی چڑچڑی اور غصے والی تھی، لیکن آج اس کے اس نئے روپ نے جہاں ماں کو حیرت میں مبتلا کر دیا وہیں خوش بھی کر دیا۔ اس کا اصل نام رضیہ تھا، مگر بچپن سے ہی سب نے اسے محبت سے رجو کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا یہ نام پکا ہو گیا تھا۔ رجو 9ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ رجو کو شروع سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ اس کی ہر خواہش کو سر آنکھوں پر لیا جاتا، تو اس نے جب متواتر پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو بلا چوں چراں کیے سب نے اسے اجازت دے دی۔
لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکول اتفاق سے آمنے سامنے تھے۔ قرب و جوار کے دیہاتوں سے بھی طلبہ و طالبات ان مدارس میں زیر تعلیم تھے۔ رجو کی 3 سہیلیاں تھیں جو دیہات سے آتی تھیں اور اس کی محلے دار تھی۔ وہ رانی اور عفت تھیں، جبکہ اس کے محلے دار کا نام ثنا تھا۔ چاروں ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ ان کے اسکول کے سامنے والے اسکول میں رجو کا محلے دار گل مراد پڑھتا تھا۔ گل مراد بچپن سے ہی رجو پر بہت فدا تھا، مگر رجو اسے گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، بلکہ گل مراد دل موہ لینے والی شکل و صورت اور سیرت کا مالک تھا۔ بس رجو کو دھچکا لگا رہتا تھا کہ اگر اس کے گھر والوں میں سے کسی کو بھنک پڑ گئی تو وہ تہلکہ برپا کر دیں گے اور اس کے اسکول جانے پر پابندی عائد ہو جائے گی۔ مگر وہ بہر صورت تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ مگر آج سب کچھ پہلے کی نسبت الٹا ہوا۔ گل مراد چھٹی کے بعد اپنے اسکول کے ساتھ ایک طرف کھڑا تھا۔ جب رجو کے اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بجی، جو ثنا کے ساتھ باہر نکلی، تو گل مراد پر نظر پڑتے ہی رجو کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ جلوہ گر ہوئی۔ گل مراد بھی جواباً مسکرایا تو رجو نے ہاتھ ہلا کر اسے سلام کیا تو گل مراد حیران رہ گیا۔ کل تک اسے گھاس نہ ڈالنے والی رجو آج اسے اس قدر اپنائیت سے دیکھ کر مسکرائی تھی اور سلام دے رہی تھی۔ وہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور ان کے پیچھے گھر کی طرف چل پڑا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو رجو؟ ثنا نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ رجو نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج تک تو نے جسے گھاس تک نہیں ڈالی تھی، آج اسے سلام کہہ رہی ہے؟ ثنا بولی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری محبت کی انتہا کا تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، رجو نے جواب دیا۔ بڑی میسنی نکلی ہے تو، ثنا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ویسے افسوس کی بات ہے کہ تم نے یہ بات مجھ سے چھپائے رکھی، ثنا نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ اگر تم سے چھپائی ہوتی تو تم پر کبھی بھی یہ راز فاش نہ کرتی۔ یقین مانو آج پہلی بار ہی اسے لفٹتی ہے۔ دیکھو تو جیسے شہد کی مکھی مٹھاس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، یہ بھی کھینچا چلا آ رہا ہے، رجو نے جواب دیا تو ثنا نے بھویں اچکاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گل مراد واقعی ان کے پیچھے تھا۔ دونوں اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئیں۔ دوسری طرف گل مراد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گل مراد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا تعلق کھاتے پیتے اور عزت دار گھرانے سے تھا۔ اس کے ماں اور باپ دونوں گورنمنٹ جاب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس وراثت میں ملنے والی 1.5 مربع زمین بھی تھی۔ دوسری طرف رجو کا تعلق ایک مڈل کلاس طبقے سے تھا۔ گل مراد خوابوں خیالوں میں رجو کو اپنی ہونے والی بیوی تسلیم کر چکا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو ایک بار مسکرا کر دیکھ لے تو نہ جانے وہ لڑکا پلک جھپکتے میں کتنے ہی خواب بن لیتا ہے۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا، تاریکی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ رجو جو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، یک بارگی سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا ہو۔ آنکھ کھلتے ساتھ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ دائیں طرف رجو کے ماں باپ، جبکہ دائیں طرف اس کے دونوں بھائی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ ارے او مورکھ، بھول تو نہیں گئی اپنا آپ؟ اچانک اس کی سماعت سے مہیش پرتاپ کے الفاظ ٹکرائے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے لگا شاید وہ یہیں موجود ہے۔ نہ جانے کیوں پہلی بار اسے مہیش پرتاپ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہے؟ میری بات غور سے سن۔ کل اسکول جانے کے بجائے تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ اور ہاں، اب تم انسانوں کی بستی میں رہتی ہو، تمہاری سہیلیاں بھی بن گئی ہیں۔ ایک اچھا سا شکار لے کر آنا کل سے، تمہارے کڑے امتحانوں کی ابتدا ہے۔ جی مہاراج، وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی۔ چل اب سو جا۔ دوبارہ مہیش پرتاپ کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ چارپائی پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے رگو پے میں سرایت کر چکی تھی۔ مہیش پرتاپ شیطان کے بت کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ اس کے کہنے پر رجو عرف سردار منکو کی پوتی بھی شیطان کے بت کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ وہ اپنے ساتھ دھوکے سے ایک نوجوان کو لائی تھی۔ اسکول جانے کے بجائے وہ جنگل میں مہیش پرتاپ کے پاس آ گئی تھی۔ آتے وقت اس نے وہاں سے گزرتے ایک نوجوان کو اشارہ کر کے اپنے پیچھے آنے کا کہا تو ہوس کا مارا وہ شیطانی جال میں پھنس کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ مہیش پرتاپ کی جھونپڑی میں داخل ہوتے ساتھ ہی اس انسان کی دماغی صلاحیتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مہیش پرتاپ نے اس کے دماغ کو ہپنوٹائز کر کے اپنے قابو میں کر لیا۔ کتنی ہی دیر تک وہ شیطان کے بت کے سامنے سجدہ ریز رہے اور مہیش پرتاپ متواتر کوئی منتر لاپتا رہا۔ پھر پہلے مہیش پرتاپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر اس کے کہنے پر رجو اور اس نوجوان نے سر اٹھایا۔ ہمیں اس نوجوان کے خون سے شیطان دیوتا کو غسل دینا ہے، مہیش پرتاپ نے رجو کو بتایا۔ مگر یہ
رجو نے سوالیہ انداز میں اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی دماغی صلاحیتوں کو سلا دیا ہے، مہیش پرتاپ نے بولا۔ یہ اب میرے حکم کی تابع ہے، میں اسے تمہارے ہاتھوں سے ذبح کرواؤں گا اور پھر تم نے ہی شیطان دیوتا کو اس کے خون سے غسل دینا ہے۔ بدلے میں شیطان دیوتا تمہیں شکتیوں سے نوازیں گے۔ ابھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، خود کو مضبوط کرنے کے لیے تمہیں کالی شکتیوں پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ رجو مہیش پرتاپ کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر مہیش پرتاپ نے اس نوجوان کو رجو کے ہاتھوں ذبح کروا کے اس کا سارا خون ایک بڑی بالٹی میں بھروایا اور اس سے رجو نے شیطان کے بت کو غسل دیا۔ جسے وہ غسل دے کر فارغ ہوئی، شیطان کے بت کی بے نور آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور دونوں اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ ہماری اس خدمت سے ہم خوش ہو گئے ہیں۔ بت کے بے جان لبوں میں جنبش آئی تو دونوں سجدے سے اٹھ بیٹھے۔ اس کے بعد کتنی ہی دیر تک رجو وہیں پر موجود رہی۔ اس دوران مہیش پرتاپ نے اسے ایک منتر سکھایا اور کہا کہ مسلسل 21 دن اسے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے کسی حصار کی کوئی ضرورت نہیں، مگر ان 21 دنوں کے اندر اسے انسانی خون سے غسل کرنا تھا اور دوران غسل اسے یہ منتر پڑھنا تھا۔ اس عمل کے نتیجے میں اسے شیطانی طاقتیں ملنی تھی۔ چھٹی سے کچھ دیر قبل وہ سیدھا اسکول پہنچی۔ مہیش پرتاپ کے بتائے گئے عمل کو وہ مسلسل کرتے ہوئے اپنی کلاس میں پہنچ گئی۔ اس کی عدم موجودگی میں کسی نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ دوسری طرف اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ گل مراد سے اپنے دل کی بات کہے گی۔ چھٹی ہوتے ہی وہ ثنا کے ساتھ جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی، گول گپوں کی ریڑھی کے پاس انہیں گل مراد کھڑا دکھائی دیا تو وہ ثنا کا ہاتھ پکڑے اس کی طرف چل پڑی۔ تم کیا کرنے لگی ہو؟ ثنا نے ناسمجھی کے عالم میں اس سے پوچھا۔ میں آج گل مراد سے اظہار محبت کرنا چاہتی ہوں، رجو نے جواب دیا۔ اب زیادہ بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت سوالات کی بوچھاڑ کیے رکھتی ہو یار، تم پاگل ہو گئی ہو۔ رجو کی بات سن کر ثنا نے مارے حیرت کے کہا، بیچ چوراہے کیا طریقہ ہے اظہار محبت کا؟ ہر آنے جانے والا ہمیں دیکھ رہا ہے، طلبہ و طالبات اور لوگوں کا جمع غفیر لگا ہوا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ثنا کی بات سن کر رجو رک گئی اور اسے کھا جانے والی آنکھوں سے گھورا۔ میں وہ رجو نہیں ہوں جسے تم جانتی ہو، بلکہ میں وہ رجو ہوں جسے تم نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی جان پاؤ گی۔ اتنا کہہ کر اس نے ثنا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور سیدھا گل مراد کے پاس جا پہنچی۔ ثنا کو اس کے اس برتاؤ کی امید نہ تھی، اسے بہت دکھ ہوا، لیکن وہ رجو کو سگی بہنوں کی طرح چاہتی تھی، اسی لیے اس نے رجو کی بات کو آئی گئی کر دیا۔ دوسری طرف رجو سیدھی گل مراد کے پاس پہنچی۔ درجنوں افراد تھے مگر کسی کی بھی پرواہ کیے بنا اس نے جا کر گل مراد کو دل کی بات کہی تو وہاں موجود لڑکوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور وہیں ایک ایسا مسئلہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک موٹر سائیکل سوار موٹر سائیکل پر قابو نہ رکھ سکا اور سیدھا جا کر اسکول کی دیوار سے ٹکرایا۔ اس کو کافی چوٹیں لگی اور لہو بہنے لگا۔ خون پر نگاہ پڑتے ہی رجو کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سب کو چھوڑ چھاڑ کر سیدھی بھاگتی اس لڑکے کے پاس پہنچی اور سب کے سامنے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کر کے اس کے زخموں سے رسنے والا لہو چاٹنے لگی۔ اس کی پیاس کی شدت بڑھی تو اس نے اس لڑکے کی شیرک کو بھنبوڑ ڈالا اور بڑے بڑے خون کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اس کے اس نئے روپ نے سب کی رگوں میں بہتے خون کو منجمد کر دیا۔ وہ لڑکا تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ رجو منہ سر دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی ہوئی اٹھی اور اطراف میں موجود ہر کس و ناقص کو حیرت میں مبتلا دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مگر اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اسے پولیس نے حراست میں لے لیا، حوالات میں بند کر دیا۔ اس واقعے کا علم اس کی فیملی کو ہوا تو سب کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ تھانے انہیں کسی نے بھی ان کی بیٹی سے ملنے نہ دیا۔ حیرت اور پریشانی کے مارے ان کی نیند اور سکون حرام ہو کر رہ گئی۔ ہر شخص انہیں لان تان کرنے لگا۔ دوسری طرف رجو نے دماغی صلاحیتوں سے کام لیا اور مہیش پرتاپ سے رابطہ کیا۔ بے وقوف، لوگوں کی بھیڑ میں تم نے ایک انسان کو بھیڑیوں کی طرح مار کر اس کا خون پیا۔ مہیش پرتاپ کے غصے سے بھری آواز کی سماعت ٹکرائی۔ خون دیکھ کر میں اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکی تھی مہاراج، اس نے جواب دیا۔ تم نے اپنی حرکات سے ثابت کر دیا کہ تم ایک جانور ہی ہو۔ مہیش پرتاپ اسے آئینہ دکھاتے ہوئے کہنے لگے، گیدڑ شیر کی کھال اوڑھ لے تو شیر نہیں بن جاتا۔ تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ انسانی طور طریقوں کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا، مگر تم نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ میری مدد کرو مہاراج، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ میری بات غور سے سنو، مہیش پرتاپ کی آواز سنائی دی۔ چونکہ تم ایک بندریا ہو، پلک چپکتے میں یہاں سے وہاں اور کہیں بھی پہنچ سکتی ہو۔
بے شک تم انسانی جسم میں موجود ہو، مگر وہ حیوانی پھرتیاں تمہارے اندر موجود ہیں۔ تمہیں میں یہاں سے نکالتا ہوں، آگے تم نے وہاں سے خود نکلنا ہے اور سیدھا میرے پاس پہنچنا ہے، مہیش پرتاپ نے تحکمانہ انداز میں کہا، اور دوسرے ہی لمحے قید خانے کی سلاخیں زمین پر دھڑام سے گری۔ پہرے پر موجود محافظ ڈر کر دور کھڑے ہوئے، مگر ان کے سنبھلنے سے قبل ہی رجو بندریے کی طرح اچھلتی کودتی گیلری عبور کر چکی تھی۔ وہ پیچھے بھاگے، مگر رجو نے ایک جمپ لگائی اور تھانے کی چھت پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئی۔ درجنوں محافظوں کے ہاتھوں وہ چھلاوی کی مانند نکل گئی۔ وہ اس نئے روپ پر پہلے سے زیادہ حیران تھے۔ اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ اس کے پیچھے بھاگے، مگر رجو کتنی ہی عمارتیں پھلانگتی مہیش پرتاپ کی جھونپڑی میں پہنچ گئی۔ رجو کے اس نئے روپ کو پولیس کے علاوہ درجنوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تبھی الیکٹرانک میڈیا نے اس خبر کو مزید مسالہ لگا کر پیش کیا۔ رجو کے والدین کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ غم سے نڈھال رجو کے والدین اپنے مرشد کے پاس جا پہنچے اور انہیں ساری بات بتائی۔ ان کے مرشد، جن کا نام غلام رسول تھا، اس نے جب ساری حقیقت انہیں بتائی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تب ہی رجو کی ماں کو وہ دن یاد آ گیا جب رجو جنگل میں گئی تھی اور واپسی پر اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کسی بندریے کے پیچھے گئی تھی۔ رجو کے رویے کے بدلاؤ کو انہوں نے بھی محسوس کیا تھا۔ کیا ہماری بچی بچ جائے گی؟ رجو کی ماں نے پوچھا۔ انشاءاللہ، ان کے مرشد غلام رسول نے جواب دیا، اور پھر میڈیا کے سامنے غلام رسول نے اس حقیقت کو بیان کیا اور لوگوں کی بھاری جماعت کے ساتھ جنگل میں جا کر مہیش پرتاپ پر دھاوا بول دیا۔ مہیش پرتاپ کو جلد ہی مکی کھانی پڑی اور پھر غلام رسول نے اسے جہنم واصل کیا۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی موجود تھا۔ پھر غلام رسول نے رجو کو پکڑ کر اس کے گرد ایک حصار کھینچا اور پھر اس حصار کے گرد چکر لگاتے ہوئے نورانی آیات کا ورد کرتے رہے اور رجو پر دم کرتے رہے۔ کتنی ہی دیر تک وہ یہ عمل کرتے رہے اور جیسے ہی وہ پھونک مارتے رجو تڑپ کر رہ جاتی۔ تبھی سب نے اپنی آنکھوں سے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ رجو کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، پھر اس دھوئیں نے ایک بندریا کا روپ دھارا اور حصار میں ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ تبھی وہ غائب ہو گئی۔ رجو حصار کے اندر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے اٹھاؤ اور گھر لے جاؤ۔ پھر غلام رسول نے کہا، بندریا اپنے گروہ کے ساتھ جہنم واصل ہو چکی ہے۔ اس بچی کو کسی بات کا علم نہیں ہے، اسی لیے اس کے ہوش میں آنے پر اسے کچھ مت بتایا جائے۔ دن پر لگائے گزرنے لگا۔ رجو اور گلمراد کے رشتے کی بات چلی اور شادی پر جا کر ختم ہو گئی۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، نہ جانے کب نیند کی حسین وادیوں میں کھو گئے۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب رجو کی اچانک آنکھ کھلی۔ اسے شدید پیاس کا احساس ہو رہا تھا۔ ساتھ ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ میں سے اس نے ایک ساتھ 2 گلاس پانی حلق میں انڈیلا۔ پیاس کی شدت کم ہونے کے بجائے الٹا بڑھ گئی۔ تبھی اس کی نگاہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے گلمراد پر پڑی۔ رجو نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں مضبوطی سے جکڑا اور دوسرے ہی لمحے ایک زبردست دانتوں کا وار کر کے گلمراد کی شیرک بھمبوڑ ڈالی۔ گلمراد کی آخری چیخ بھی حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ گلمراد ان کی باہوں کے حصار میں تڑپتے تڑپتے ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے خون کی آخری بوند تک اس نے نچوڑ لی تھی۔ رجو کے اندر سردار منکو کی پوتی کی روح لوٹ چکی تھی۔ اس کام سے فراغت پانے کے بعد وہ اپنے کمرے خاص سے باہر نکلی اور لمبا جمپ لگا کر چھت پر چڑھ گئی، اور اس کے بعد کتنی ہی عمارتیں پھلانگتے ہوئے وہ رات کے گہرے تاریک اندھیرے میں نہ جانے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔